अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स में खिलाफत राशिदा का सिलसिला जारी है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जुडिशियल सिस्टम की क्या वैल्यू है या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसमें जो आपकी दिलचस्पी के जो आंसर होगा वो ये है कि जुडिशियल सिस्टम ना सिर्फ अपने मुल्क का भी डिस्कस करेंगे बल्कि इस वक्त जो करंट जुडिशियल सिस्टम जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज में प्रिवेल कर रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर ऑब्वियसली उसका कंपैरिजन करेंगे हम खिलाफत राशिदा के सिस्टम में। और जैद साहब आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स भी हमारे सामने लेकर आए जो मैं चाहूंगी जैद साहब कि बिना किसी टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट किया प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखो मारो, हम लोग ये मिशन जो हमने खिलाफत राशिदा को एक्सप्लेन करने का शुरू किया है, इसकी कोई वजह है और वजह इसकी बिल्कुल वाज़ेह है कि पूरी इंसानियत आज तकलीफ में है। यानी इंसान पर इससे ज्यादा जुल्म इंसानियत की तारीख में कभी नहीं हुआ कि मशरिक और मगरिब में दोनों तरफ, चाहे वो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के नाम पे हो या कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म के नाम पे हो या बादशाहतों के नाम पर हो, इस कदर जुल्म इंसानियत पर किया गया है कि इंसान की तारीख में इज्तिमाई तौर पर कभी इंसानियत को इतना गुलाम नहीं बनाया गया। हमेशा ये होता था कि एक इलाके में जालिम लोग आया करते थे, एक खित्ते में एक हुकूमत जालिमों की बनती थी, बाकी इंसानियत महफूज होती थी उनके शर से। इन्होंने जो फितना पैदा किया, ये जो दज्जाल का निजाम कायम हुआ है, ये जो जमीन में फसाद बर्पा किया है इन्होंने, करोड़ों अरबों इंसानों को जिस तरह ये गुलाम बना चुके हैं अपनी पेपर करेंसी, अपने इकोनॉमिक सिस्टम, अपने जुडिशियल सिस्टम, अपने इंटरनेशनल लॉज के तहत, अपने पॉलिटिकल मॉडल डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के तहत। अब इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए तरीके की तरफ लौटे। वी हैव टू गो बैक टू आवर खिलाफत राशिदा, कोई चॉइस नहीं। अगर दुनिया में कोई भी मॉडल इंसानियत की फलाह के लिए अब काम करेगा, उसकी बुनियाद खिलाफत राशिदा पे होगी। हम इतने परफेक्ट इंसान नहीं है जितने खिलाफत राशिदा के साहबा कराम या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त तरबियत याफ्ता जमात है, लेकिन अगर हम उस मॉडल के करीब भी पहुंच भी हमने अपने माशरे में कायम कर लिया तो इतना अमन कायम हो जाएगा, इतनी खुशहाली आ जाएगी, इतनी आफियत होगी, इज्जत और आबरू इतनी महफूज होगी इंसानों की कि लोगों के तसव्वुरात से, उनके ख्यालात से ये बात बाहर है इस वक्त समझना। लेकिन हम कंपैरेटिव एनालिसिस करके मिसालें देके समझाना यही चाहते हैं। देखिए, जब एक दफा ये वाजे हो जाए कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये डेकेडेंट है, ये गल चुका है, सड़ चुका है, तो अब ये काबिल नहीं है कि इसको चलाया जाए। तो जो लोग इस सिस्टम की वफादारी में मरे जा रहे हैं, इनसे जब ये पूछो कि इसको ठीक कैसे करना है तो इनके पास कोई इलाज नहीं है। जब इनसे ये कहो कि हम शरीयत की तरफ जाते हैं, अल्लाह रसूल से पूछते हैं कि इस इंसानियत को चलाने के लिए कौन सा निजाम बेहतर है, तो वो कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं और ये तो शरीयत के कवानीन आज के दौर में अप्लाई ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके नजदीक शरीयत सिर्फ हाथ काटना और कोड़े मारना। क्योंकि इंसान साजी, किरदार साजी, माशरा साजी, अदलिया का निजाम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैपिटल और माशरे के अंदर अकाउंटेबिलिटी क्या है हुक्मरानों की, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के मुकाबले में शुराइयत का निजाम कैसे है और कंसेंसस क्या है, इन सब चीजों का तो इनको खाब में नहीं पता, या जो पता है, बल्कि हम ये कहेंगे कि बहुत इनके जो स्मार्ट और होशियार लोग हैं उनको जेन्युइनली पता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो ऑल्टरनेट भी है, बेहतर भी है और इट इज फार रीचिंग, फार सुपीरियर, फार स्पिरिचुअल, जिसको अल्लामा इकबाल ने जिस कॉन्सेप्ट का नाम स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी या बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप दिया था। एक जमहूरियत हो तो रूहानी हो, डिक्टेटरशिप हो तो बेनोवलेंट हो, और ये वो कॉन्सेप्ट है कि इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती, जिसकी बात करना नहीं चाहते अगर समझते भी हैं। हमने पिछले अपने प्रोग्रामों में खिलाफत की तमाम स्पिरिचुअल डायमेंशन, खिलाफत की हमने तमाम रूहानी असास पे बात करते हुए हमने उसके पॉलिटिकल मॉडल की बात की थी, कंपैरिजन किया था कि आज की मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज या डिक्टेटरशिप्स को खिलाफत के निजाम के मुकाबले में किस तरह कंपैरिजन किया जाता है। सही। और फिर हमने ये देखा था कि जो खिलाफत का मॉडल हमारे सामने, आला तरीन इंसान जो कायनात के थे, उनसे बेहतर इंसान तो नहीं पैदा हो सकते अब, जो हुजूर के अपने तरबियत याफ्ता है साहबा कराम, उन्होंने जो मॉडल कायम किया, उन्होंने जो ऐसी सल्तनत कायम की जो चीन से लेकर स्पेन तक फैली हुई थी। ये भी नहीं कि वो छोटी सी मदीने के जी उनके पास तो इलाकत महदूद था, उनके पास आबादी थोड़ी थी, उनके पास बहुत वसी इलाका था जिस पे हुक्मरान, ये तो ख्वाब में नहीं है दुनिया का कोई हुक्मरान सोच सकता कि इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े वसाइल, इतने ज्यादा लोग, उस दौर के लिहाज से प्रैक्टिकली एक आधी नहीं तो कम से कम आधी से थोड़ी कम आबादी जो प्रैक्टिकली जिन खित्तों में बसती थी वो मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुके थे। तमाम दुनिया के आबी रास्ते, तमाम दुनिया के वसाइल और खजाने, दुनिया की हर नस्ल के लोग, हर जात के लोग, यानी चीन से लेकर यूरोपियंस प्रैक्टिकली जब मुसलमान रियासतों में बसते थे, तो ये तो कोई दलील अब नहीं है किसी के पास कि हमारे पास कौमें मुख्तलिफ हैं, जबानें मुख्तलिफ हैं, इलाका बहुत बड़ा है, वसाइल की कमी है, लिहाजा इस वजह से हम ये आज शरीयत के निजाम को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये पत्थर के दौर में जाने वाली बात है। उन्होंने बहुत अच्छे निजाम कायम करके दिखा दिए हैं
یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بدنیت لوگ ہیں، ان لوگوں کی نیتیں بھی ناپاک ہیں، ان کے عمل بھی ناپاک ہے، ان کا رزق بھی حرام ہے، اس لیے یہ کرنا نہیں چاہتے. کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک پولیٹیکل پروسیس میں، ایک مسلمان پولیٹیکل پروسیس میں، خلافت راشدہ کے نظام میں جو حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ممبر آف جو شورا کے جو اراکین ہیں، پارلیمنٹ ایم پی اور ایم این ایز جو بنتے ہیں ہمارے، جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، جو گورنرز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ان کی کرپشن ماری جاتی ہے، ان کی حرام خوریاں ختم ہوتی ہیں، ان کے یہ ناپاک لائف سٹائل جو ہے ان پہ زد پڑتی ہے. لہٰذا یہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو رد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی ذات پہ چوٹیں آتی ہیں. اور یہی سارا نظام ہم سے کہا گیا ہے کہ ڈیموکریسی لاؤ کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ جو نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریسی ہے. یہی کہا جا رہا ہے نا ہمارے انٹلیکچوئل آج کل، یہ مطلب کہ کوئی پریکٹیکلی آپ کے پاس، اور یہی ان کی زبانیں سوکھ گئی ہیں بالکل یہ بات ثابت کرنے کے لیے. اور ڈیموکریسی کی حقیقت ہم نے آپ کو، علامہ اقبال نے بھی جو ڈیموکریسی کی حقیقت بتائی اور ہم بھی دیکھ چکے ہیں، اب اچھی طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کیا ہے، اور اس نے پوری دنیا میں جو تباہی اور برباد کی، تباہی لے کر آئے، انسانوں کو تباہ و برباد کیا ہے، زمین میں فصل اور نسل کو جس طرح ختم کیا ہے ان لوگوں نے، اور جو کر رہے ہیں ابھی بھی، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ کریں، ڈیموکریسی کے نام پہ کریں، یا بادشاہتوں کے نام پہ کریں، فساد برپا کرنے کی صرف فساد ہے پوری دنیا میں. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ڈیموکریسی اس لیے اچھا نظام ہے کہ دو ڈیموکریسیز کبھی آپس میں جنگ نہیں کرتی. یہ بڑا ایک اسٹیریوٹائپ قسم کا ایک مقولہ ہے کہ ڈیموکریسیز نیور فائٹ ود ایچ ادر. وائی دے ڈونٹ فائٹ ود ایچ ادر؟ بیکاز وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرنے میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کو آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے کفر کا جو نظام، اعلیٰ ترین سسٹم، کیپٹلسٹ سسٹم بیسڈ ڈیموکریٹک انہوں نے قائم کیا ہے، وہ پوری دنیا میں جو فساد برپا کر رہا ہے. ڈیموکریسی نیوکلیر بم پھینکتی ہے دوسرے ملکوں پہ، ڈیموکریسیز وہ کرتی ہیں جو امریکہ نے عراق پہ کیا ہے، ڈیموکریسیز وہ کرتی ہیں جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے. بہت خطرناک عزائم. ڈیموکریسیز وہ کرتی ہیں کہ جو برٹش امپائر نے جو آج کی برٹش امپائر جو اپنے اکنامکلی جو اپنے آپ کو امپائر بنا کے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تھرو دی پاورز آف امریکنز اینڈ اسرائیلیز، وہ یہ کرتی ہیں. اتنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے ان لوگوں کے انسانیت کے، یعنی جتنا استغفر اللہ العظیم، یعنی ناپاک اور پلید ترین حکومتیں انسانی تاریخ میں کھل کے کہتے ہیں یہ ماڈرن ڈیموکریسیز اینڈ ڈکٹیٹرشپس، یعنی چاہے وہ اسٹالن کی ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ امریکہ کی ڈیموکریسی ہو، انہوں نے جو انسانیت کا حشر کیا. اب ہم آتے ہیں ان کے تھوڑے سے جوڈیشل سسٹم کی طرف، ان کے عدالتی نظام کی طرف. صحیح. ہمیں دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پولیٹیکل ڈیموکریسیز یا ڈکٹیٹرشپس صرف ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے، انسان کی پوری زندگی پہ انفلوئنس کرتا ہے. جس طرح اسلام صرف مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے، ایک پورا لائف سٹائل ہے اسلام. ایک نمونہ آپ کے سامنے، ایک پورا آپ کو اپنی زندگی کے ہر حصے پر وہ انفلوئنس کرتا ہے، چاہے وہ اس حد سے لے کر کہ آپ نے باتھ روم میں کیسے جانا ہے اور کون سی دعائیں پڑھ کر جانا ہے، رات سونے سے پہلے آپ کون سی دعائیں پڑھیں گے سے لے کر آپ نے پوری دنیا میں گلوبل اکنامک سسٹم کیسے قائم کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری ڈائمینشن اسلام میں ڈیفائن کی ہوئی ہے. یہ مذہب تو نہیں ہے نا، یہ دین ہے، اللہ کا دیا ہوا پورا نظام حیات ہے. تو یہ ہر ایسپیکٹ میں متصادم ہوتا ہے ماڈرن سسٹم سے، ڈیموکریسی سے، ڈکٹیٹر سے، بادشاہتوں کا کوئی ایسپیکٹ آپ اٹھا لیں، اسلام اس کے سامنے کھڑا ہو کے ایک آلٹرنیٹ ماڈل پیش کرتا ہے. اور یہ ہر ایسپیکٹ میں اسلام کو ایک خطرہ تصور کرتے ہیں، اسی لیے کیونکہ اسلام نے ایک پیرلل پولیٹیکل سسٹم بھی دیا، ہم نے ایک آلٹرنیٹ جوڈیشل سسٹم بھی دیا، ہمارے اسلام کے اندر ایک آلٹرنیٹ ایک اکنامک ماڈل بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ایک پورا نئی سوسائٹی کریٹ کرتے ہیں، نیا سوشل اینڈ مورل اینڈ اسپرچل آرڈر دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ اس وجہ سے اسلام سے خطرہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جان نکلتی ہے اسلام کے نام لینے سے، اور یہ اس کو اس بات میں بند کرنا چاہتے ہیں. جو آرگومنٹ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے یقین کیجئے ان سارے بقراتوں کا ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں اگر اسلام لے آئیں گے تو کون سا فقہ نافذ کریں گے، یہاں تو اسلام کی تشریح ڈیفائن نہیں ہے. اس پر بحث کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، بالکل سرفیس. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ ہم کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ سود اور ربا کا نظام چلنا چاہیے، کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان ملکوں کو بغیرت فارن پالیسی بنانی چاہیے، کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ عدل اور انصاف ہی نہ ملے کسی کو، کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شورا اور عدل کے تحت ایک اعلیٰ ترین حکمران، اعلیٰ ترین نیک اور پاکیزہ حکمران نہیں ہونا چاہیے ہمارا. یہ فقہ کے مسئلے ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے ان پہ. یہاں پہ فقہ کے اختلاف اگر ہیں بھی تو بہت معمولی ہے، ایٹ دی لوسٹ لیول کے ہاتھ یہاں باندھے جائیں یا ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، اس سے کوئی پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم اسلام کا افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن ان چیزوں کو بھی ہوا دے کے بڑے ایشوز بنایا جاتا ہے، انہیں کو ہوا دی جاتی ہے، بڑے ایشوز پہ تو بات ہی نہیں کرتے. بالکل. اس لیے کہ وہ ان کے وہی چاہتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں اختلاف بہت زیادہ ہے، فقہ کے بہت اختلافات ہیں، سیکٹیرین اختلافات ہیں، لہذا شریعت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہی طے نہیں ہوا کہ فقہ کون سا نافذ ہوگا. تمام مسلمان فقہ جن باتوں پہ متفق ہیں، ہم نے وہ باتیں کی ہیں ابھی. بالکل. ہم اپنے سری کسی مسلمان فقہ کو اختلاف نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کا پولیٹیکل سوشل اکنامک ماڈل ہونا چاہیے.
اور اس کے جو براڈ پیرامیٹرز ہیں سارے ایگری کرتے ہیں. بالکل آخر میں جا کے بات آتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ طلاق یا وراثت کے معاملے پہ تقسیم کس طرح کی جائے گی اور کیا کیا جائے گا. دیٹ از سچ اے لو لیول. وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ابھی بڑی قربانیاں دینی ہیں. وہاں پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, جو انگریزی میں کہتے ہیں we'll cross that bridge when we reach it. لیکن ابھی تو جو کفر کا نظام ہمارے مسلط ہمارے اوپر ہوا ہوا ہے, ہمیں انہیلیٹ کرنا چاہتا ہے, ہماری پوری شناخت کو, تاریخ کو, ہماری تقدیر تبدیل کرنا چاہتا ہے. ہم اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ایک آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے آبا نے, تمہارے بزرگوں نے, تمہارے قرون اولیٰ نے, ہم جو کچھ امپلیمنٹ کر چکے ہیں وہ یہ سب کچھ تھا. کیونکہ یہ سب چیزیں نہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہیں, نہ ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں, نہ ہمارے میڈیا پہ ہی بتایا جاتا ہے. خلافت راشدہ کا جو ماڈل ہمارے سامنے ہے, آئیں اس کو اب کمپیئر کرتے ہیں ود دا ماڈرن جوڈیشل سسٹمز کہ جو آج دنیا میں مسلط ہیں. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے امریکہ کی دی جاتی ہے. یہی کہا جاتا ہے نا آج امریکہ ہماری جان کو آیا ہوا ہے, ہم پہ ڈیموکریسی مسلط کر رہا ہے, ہم پہ جمہوریت مسلط کر رہا ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ تیرے اپنے گھر میں کیا حال ہے. اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا, اس کا اپنا گھر تو گل گیا اندر سے تو اس کی بنیادیں کولیپس کر گئی, اندر سے تو اس کا پورا معاشرہ اس جمہوریت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کے بیٹھنے جا رہا ہے. اس کا پولیٹیکل ماڈل دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈھکوسلا چل رہا ہے, کیونکہ زائنسٹ انٹرسٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی سسٹم ان کو چاہیے وہاں پہ. لیکن جو ان کا سوشل ماڈل ہے, جو ان کا معاشرے کا حال ہوا ہے اس جمہوریت کے تحت, جو ان کے عدالتی نظام کا حال ہوا ہے اس جمہوریت کے تحت, جو ان کے اکنامک ماڈل کا حال ہوا ہے اس جمہوریت کے تحت, ذرا اس پہ بھی نگاہ ڈال لیں. اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو انہیں انگریزوں کا بنایا ہوا جو نظام یہاں پر قائم ہے وہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے. دونوں کا موازنہ, دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خلافت کے جوڈیشل ماڈل کو, وہ عدلیہ کا نظام, لوگوں کو انصاف اور امن پہنچانے کا نظام, وہ خلافت میں کیا تھا. وہ نظام کون سا تھا کہ جو چین سے لے کے اسپین تک, آیا اسے رائج کیا جا سکتا ہے یا نہیں, آج ہو سکتا ہے یا نہیں. جس طرح ہم نے پولیٹیکل ماڈل کی بات کی تھی کہ ان کے سارے خدا بیس کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ الیکشنز ہونے چاہیے. خلافت راشدہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک ایسا نظام پولیٹیکل ماڈل بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں سیاسی جماعتیں نہ ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں لائف ٹائم اپوائنٹمنٹس ہوں, جس میں الیکشنز نہ کرائے جاتے ہوں, جس کے اندر سویلین اور ملٹری کا فرق نہ ہوتا ہو. بالکل ایسا بھی تو کوئی ماڈل ہے نا, ایگزسٹ کرتا ہے. چائنا نے سنگل پارٹی رکھا ہوا ہے, ایران میں آج کوئی سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں, اس کے باوجود فری الیکشنز کراتے ہیں. امریکہ اور یورپ میں انہوں نے دو پارٹیز رکھی ہوئی ہیں, سعودی عرب اور ان میں کوئی پارٹی ہے ہی نہیں, بادشاہتیں چل رہی ہیں. پاکستان میں 350 سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو کوئی ضروری ہے کہ ہم ان کا نظام لیں اور خلافت راشدہ کا ماڈل نہ بنائیں. دیکھیے امریکہ کا وہی بات کہ جب ان کے جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں, دنیا یہ کہتی ہے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں, حالات خراب ہیں, چوریاں ہو جاتی ہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں, لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, کڈنیپنگ آج کل تو اور بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. یقین کیجئے پاکستان میں سوائے اگر بم دھماکوں اور خودکش حملوں کو نکال دے کہ جو لیٹسٹ ایک فینومنا ہے, باقی جو پاکستان میں کرائم ریٹ ہے, یقین کیجئے پاکستان امریکہ کے مقابلے میں جنت ہے. یعنی جس امریکہ کو آپ دور سے دیکھ کر پوری دنیا امریکہ بھاگنے کے چکر میں ہے نا کہ پاکستان میں حالات خراب ہے, امریکہ چلتا ہے. آج کل تو انہوں نے اپنی گرین کارڈ پالیسی بھی بڑی نرم کر دی ہے. آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ محفوظ ملک کون ہے, امریکہ ہے کہ پاکستان ہے. ان کی جمہوریت نے, ان کے جوڈیشل سسٹم نے اپنے معاشرے کو کیا دیا ہے. وائی شوڈ وی ایکسپٹ اے جوڈیشل سسٹم جو اپنے معاشرے میں کولیپس ہو چکا ہے, اس کو ہم اپنے ملک میں کیوں مسلط کریں. یہی برٹش جوڈیشل سسٹم, یہی امریکن جوڈیشل سسٹم جو پہلے سیشنز کورٹس ہوتی ہیں, پھر ہائی کورٹس ہوتی ہیں, پھر سپریم کورٹس ہوتی ہیں, پھر وکیل ہوتے ہیں, پھر کتابوں کے انبار ہوتے ہیں جن کے اندر قانون کی منہ کی جاتی ہیں, پھر یہ بحث کی جاتی ہے کہ قتل کہ انسان کو سزائے موت دینی چاہیے یا سزائے موت نہیں دینی چاہیے, پھر یہ بحث کی جاتی ہے صاحب کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دونوں طرف سے وکیل ہونے چاہیے جو بحث مباحثہ کر کے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر فیصلہ کریں گے اور جھوٹ بولیں گے, مکاری کریں گے, ٹیکنیکل ہچز نکالیں گے اور کیس کو لمبے سے لمبا کریں گے, اور نتیجتاً 20-20 سال 25-25 سال مقدمے چلیں گے تاکہ وکیلوں کو تنخواہیں بھی ملیں, تاکہ سسٹم کا ایک ڈرامہ اور ڈھکوسلا بھی قائم رہے اور ملک سے سب کچھ ہو لیکن انصاف نہ ہو ملک میں, اور اتنا مہنگا ہو جائے کہ غریب آدمی اپنی جائیدادیں زمینیں عزت بیچ دے تب بھی انصاف نہ حاصل کر سکے. ہمارا نظام یہ ہے. آئیں پہلے دیکھ لیتے ہیں امریکہ میں کیا ہے تاکہ پھر کمپیئر کرتے ہیں اپنے نظام کا. انہوں نے تو بہت بڑا جوڈیشل سسٹم بنایا ہے نا, کہا جاتا ہے ان کا سسٹم چل رہا ہے, بہت بڑے ججز ہیں, سپریم کورٹ بڑی اعلیٰ ہے, ہائی کورٹ بڑی اعلیٰ ہے, ان کی تمام اسٹیٹس ہیں, ریاستیں ہیں. تو اگر ان کی تمام جوڈیشری اور سسٹم ڈلیور کر رہا ہے, آئیے آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ کی آبادی 30 کروڑ کی ہے, تقریباً 30 کروڑ کی آبادی. ہم آپ کو 2008 کے کرائم اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, لاسٹ ایئر کے جو جرائم امریکہ میں ہوئے ہیں اس کے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاتے ہیں. 30 کروڑ کی آبادی ہے, اور پریکٹیکلی امریکہ میں جو رجسٹرڈ جرائم ہوئے ہیں وہ 1.25 کروڑ ہوئے ہیں.
30 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ रजिस्टर्ड जराइम हुए छोटे बड़े मिला के, और जिसमें आइए हम आपको स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि वायलेंट क्राइम्स कितने हैं। यानी वायलेंट क्राइम जिन्हें कहते हैं जिसमें कत्ल हो, डाका हो, रेप हो, रॉबरी हो, आर्म रॉबरी हो, कार हाईजैकिंग हो, किडनैपिंग हो, खौफनाक खुरेज किस्म के जो जराइम हुए हैं, वायलेंट क्राइम्स की तादाद तकरीबन 13 लाख है। यानी 13 लाख करोड़ में से 1.25 करोड़ तो जिसके अंदर बकौल इनके छोटे क्राइम्स भी हैं और छोटी, तकरीबन 13 लाख करीबन इनके वायलेंट क्राइम्स हैं। आइए अब स्टैटिस्टिक्स आपको अलग अलग देते हैं। मर्डर्स जो कत्ल हुए हैं अमेरिका में सिर्फ 2008 में तकरीबन 16,000 मर्डर्स अमेरिका में सिर्फ एक साल में हुए 2008 में। ये 21वीं सदी की डेमोक्रेसी है, ठीक। रेप, औरतों की बेहरमती का जो वाक़ा, जो रिकॉर्डेड पुलिस के पास जो रजिस्टर्ड केसेस आए तकरीबन 90,000। 90,000 रिपोर्टेड केसेस हैं रेप के, औरतों की बेहरमती के। वो अब वुमेन राइट्स की बात करें ना, हमें वुमेन राइट सिखाने के लिए आते हैं, हमें आता है ये सिखाने के लिए कि हमारे माशरे में औरत की बेहरमती है, बेइज्जती है, बात की जाती है, वुमेन लिबरेशन की और आजादी निस्वां की आउचरी ऑफ वुमेन है, जो बेहरमत करते हैं औरत को वो अपने माशरे में, उस डेमोक्रेसी में, उस मगरबी माशरे, उस मगरबी तहजीब में कि जिसमें किसी औरत की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। ये रिपोर्टेड रेप्स हैं। जो अनरिपोर्टेड है उनका हिसाब ही कोई नहीं है। तकरीबन 1 लाख करीब रिपोर्टेड रेप्स हैं सिर्फ 2008 के। इमेजिन कीजिए इस माशरे में जहां पे औरत का ये मकाम हो। नोट करने वाली बात है कि रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड है, रिकॉर्ड तो ऑफ द रिकॉर्ड का तो हिसाब ही कोई नहीं है कि जहां रिपोर्ट होते ही नहीं है मामला। और इमेजिन कीजिए कि 21वीं सदी की डेमोक्रेसी आजाद ख्याल रोशन अपने आप को तस्वुर करती है, पूरी दुनिया में अपनी यही तहजीब एक्सपोर्ट भी करना चाहती है। और हमसे कहा जाता है कि इसको कबूल कर लीजिए क्योंकि सिर्फ आपको डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि सूद का निजाम तो उनका हम पे नाफिज ही है ना, हम पे उनकी डेमोक्रेसी भी नाफिज की जा रही है। और जो अदलिया का निजाम आज पाकिस्तान में नाफिज है वो भी यही है, वो भी यही है। आइए अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के बाद फिर अपनी बात करेंगे। 16,000 मर्डर, 90,000 के करीब रेप्स, रॉबरीज यानी जो आर्म रॉबरी जिसको कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ नॉट चोरी, आर्म रॉबरी यानी बाकायदा जिसको डकैती या सही डाका जो पड़ता है, जो गन पॉइंट के ऊपर जो ले लिया जाता है, यानी इसमें बर्गलरी को भी शामिल करते हैं। बर्गलरी का मतलब है घर तोड़ के घर के अंदर अगर दाखिल होते हैं, घर के अंदर जब दाखिल होकर चीजें निकाल लेते हैं। तकरीबन 22 लाख बर्गलरीज है, यानी घरों को तोड़ के अंदर घुस के 22 लाख बर्गलरी। मैं तो फिगर इतने लंबे लंबे फिगर्स हैं कि यू कैन एक्चुअली गेट इनटू स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि यार ये हो कैसे सकता है। 22 लाख घरों में प्रॉपर्टीज में तोड़ के बर्गलरीज में, और ये सिर्फ 2008 के फिगर्स दे रहे हैं हम आपको, सिर्फ एक साल के फिगर्स दे रहे हैं। 22 लाख बर्गलरीज है, घरों में तोड़ के प्रॉपर्टी में चोरी करके, लोगों के अंदर जमीन जायदाद चोरी कर ली गई, प्रॉपर्टी उठा ली गई घरों में से जाके। और रॉबरी तकरीबन 4.5 लाख है, यानी आर्म रॉबरी, डकैती जिसे कहते हैं, आदमी अंदर घर में घुसा है, उसको गन पॉइंट पर रखा है, होस्टेज करके निकाल लिया। 4.5 लाख डकैतियां सिर्फ अमेरिका में हो रही हैं एक साल में, 2008 का फिगर है। एग्रीवेटेड असॉल्ट यानी मारपीट, लोगों को कत्ल करने की धमकी, खंजर से जख्मी कर दिया, मार दिया, एक मतलब जान और माल इज्जत आबरू जब महफूज नहीं है, लूट लिया, आपको मार दिया, तकरीबन 8.5 लाख। 8.5 लाख एक साल में, जो अमेरिका में शहरी घूम रहे हैं सड़कों पे, 8.5 लाख केसेस रिपोर्ट है उनके खिलाफ एग्रीवेटेड असॉल्ट के, यानी उन पे हमला किया गया, डाकुओं ने, गैंग्स ने, चोरों ने, लोगों ने एक दूसरे को हमले किया। लार्सनरी और थेफ्ट यानी चोरी, जो प्रैक्टिकली सामान चोरी हो गया, 65 लाख केसेस, 6.5 मिलियन केसेस ऑफ थेफ्ट इन अमेरिका। और कार थेफ्ट, आइए गाड़ियां कितनी चोरी हुई वहां पे एक साल में, तकरीबन 10 लाख। 10 लाख गाड़ियां एक साल में, सिर्फ 2008 का फिगर है, 9,56,000 तकरीबन समथिंग, कि जो एक साल में गाड़ी चोरी हुई है वहां। अब ये मुझे बताइए सिर्फ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इस कदर इतना बड़ा जुडिशियल सिस्टम, इतने जराइम। अब स्टैटिस्टिक्स देखिए, क्या आगे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। इन लोगों ने इस वक्त अमेरिका की जेलों में दुनिया की सबसे बड़ी, प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में जितने इंसान जेलों में है ना, सही, उसका तकरीबन, इसका फिगर्स हैं, क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड प्रिजन्स, यानी तकरीबन 1/4 दुनिया में 1 करोड़ आदमी तकरीबन जेलों में है इस वक्त, जिसमें तकरीबन 25 लाख अमेरिकन जेलों में है सर। उसका जो 1/4 तकरीबन 23-24 लाख आदमी इस वक्त अमेरिकन जेलों में बस रहे। कैन यू इमेजिन 2.3 मिलियन पीपल्स इन जेल। हमारे फैसलाबाद की और लाहौर की और कराची की जेलों में आप देखिए तो 5-5, 6-6, 8-8 हजार आदमी इनमें बंद होते हैं। बिल्कुल, बट इतने क्राइम यहाँ ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन पीपल्स आर इन अमेरिकन जेल्स टुडे।
آئیں آپ کو ایک چیز ایک فگر اور دیتے ہیں, آپ لٹرلی آپ کے دماغ کے فیوز اڑ جائیں گے. یہ سارے جو قتل, ڈکیتی, ریپس, مرڈرز, قاتل لوگ, ظالم, یعنی یہ پریکٹیکلی وہ لوگ جو معاشرے کے ناپاک ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا, اور شریعت نے سزا قصاص کی ہے کہ ان کا تو صفایا کر دینا چاہیے. امریکہ میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ صاحب ڈیتھ پینلٹی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی دنیا میں آج ہمیں پاکستان میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی جائے گی, لوگوں کو عمر قید کر دیا جائے گا. آئیے اس کی قیمت بتائیں آپ کو کیا دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے تمہاری, اگر تم سمجھو اس بات کو. جو سسٹم اللہ نے قصاص کا رکھا ہوا ہے, قصاص کا مطلب ہے an eye for an eye. ہمیشہ سے انسانیت کی تاریخ میں یہ قانون رہا ہے کہ جو قتل کرے گا جواب میں قتل کیا جائے گا, یا پیسے ادا کرے گا دیت دے گا, یا اگر وارث چاہے تو اس کو معاف کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تینوں ہیں, ہمارے یہاں قصاص ہے, ہمارے یہاں قتل کے بدلہ قتل ہے, یا پھر اس کی جگہ وہ جرمانہ ادا کرے, یا پھر یہ کہ ورثہ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں. کیا آگے بات کریں گے اس کو, واٹ اے فیسنیٹنگ سسٹم آف جسٹس وی ہیو. ان کے یہاں سلسلہ کیا ہے, ایک طرف تو معاشرہ اس طرح کا ہے کہ پورا معاشرہ جرم کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسری طرف ساتھ ساتھ انہوں نے اس معاشرے میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں انہوں نے یہ نظام بنا دیا کہ سزائے موت نہیں دینی کسی کو. اب یہ جرائم کی لسٹ آپ نے دیکھ لی, بالکل 2008 میں صرف 37 آدمیوں کو سزائے موت ہوئی ہے امریکہ میں. کین یو بلیو دس؟ یعنی 90,000 عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, 16,000 مرڈر کیے جاتے ہیں, تقریباً لٹرلی 75-80 لاکھ کے قریب ڈکیتیاں, بینک رابریز, قاتل, لوگوں پہ حملے, زخمی, ایک فساد برپا دنیا کیا جا رہا ہے, اور 37 آدمیوں کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. اور سزائے موت کی لسٹ کے اوپر تقریباً 3,500 لوگ ہیں, صرف 3,500, یعنی جن کو سزائے موت عدالتوں نے دی ہے, لیکن 37 کو سزا ہوئی ہے خالی, اور صرف 3,500 وہ ایسے ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ اتنے گندے ہیں کہ ان کو سزائے موت دے دیں, وہ بھی 1-2 ریاستوں میں. باقی ریاستوں نے تو ان کو بھی اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ ساری عمر کی قید دے دو, 90 سال اور 200 سال کی جیل کی قید دے دو, لیکن سزائے موت نہیں دینی. انسانیت پہ بڑا ظلم ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ 23 لاکھ آدمی آپ کی جیلوں میں بڑھتے چلے جائیں گے, جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے کہ اب انسانوں کو مزید کہاں رکھیں, کیونکہ پورا معاشرہ تو جرم کر رہا ہے. سال میں اگر 16,000 قتل ہو رہے ہیں تو 10 سال میں 1.5 لاکھ قتل تو ہوئے. سزا آپ نے 1 سال میں 37 آدمیوں کو دی, 10 سال میں آپ نے 360 آدمیوں کو سزائے موت دی, باقی کہاں جائیں گے پھر. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بڑی سے بڑی اب جیلیں بنانی پڑ رہی ہیں جہاں پر ان قاتلوں ڈاکوؤں کو امریکن ٹیکس پیئر بھوکے مر رہے ہیں, امریکن شہری شریف لوگ مر رہے ہیں, لیکن امریکہ ان ڈاکوؤں اور قاتلوں کو زندہ رکھے ہوئے. لہٰذا اب آپ کو کمپیرزن ہم آپ دیتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیری لوگر بل کے اوپر انہوں نے پاکستان کی ابرو خریدنے کی بات کی ہے, $1.5 ارب سال پر. بالکل یہی فگر انہوں نے دیا ہے نا کہ سال میں بہت احسان ہم پر کر رہے ہیں, اور ہمارے حکمران اور سیاستدان بھی مرے جا رہے ہیں کہ جناب بھیک مانگ رہے ہیں, ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں لٹرلی کہ صاحب اتنا پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے, کیونکہ اوقات نہیں تھی نا, اختیار زیادہ مل گیا اس لیے اتنا. سو دا پوائنٹ از, اور امریکنز کا حال کیا ہے, امریکن قیدیوں کو, قاتلوں کو, ڈکیتوں کو جو ان کی جیلوں میں بند ہیں, امریکن گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے $60 ارب سال میں خرچ کر رہی ہے. $60 billion on murderers, killers, rapists. As compared to $1.5 billion جو ہمیں کیری لوگر بل پہ دے رہے ہیں, یہ وہ بھی بے شرم, لینے والے بھی بے شرم. Just imagine the comparison of what we are telling you. This is unbelievable and unimaginable. This is what the fact is. $60 ارب امریکن گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. بھی کیا جائے کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اپنے عوام پہ بھی نہیں خرچ کر رہے, قاتلوں, ڈاکوؤں اور چوروں پہ, اپنی جیلوں کو سنبھالنے کے لیے. یہ ان کے جوڈیشل سسٹم کا حال ہے. اب مجھے بتائیے, کیا ہم امریکہ کا جوڈیشل سسٹم امپورٹ کر کے اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ نو کوسچن. ہم وہ معاشرہ جس کے اندر روز جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ معاشرہ جس کے اندر لوگوں کے دلوں میں نہ قانون کا خوف ہے نہ خدا کا خوف ہے, وہ معاشرہ جس میں پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہے, چند ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک کچھ بڑی ہائی پروفائل قسم کے لوگوں کو پکڑ کے مقدمہ چلاتے ہیں, کچھ چال جندر کر دیتے ہیں, دنیا کہتی ہے بڑا سسٹم کام کر رہا ہے. میڈیا پہ کتنے آتے ہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں لگتا. You don't get it. Exactly. یہ دیکھیے آپ, یہ امریکہ کا حال ہے. Look at the number of murders that are happening. Look at the murder of rapes. Look at the murder of robberies, armed robberies, hold-ups, larceny, theft. And look at what the money that is being spent into keeping these criminals alive. کیا ہم, اور پریکٹیکلی یہ حال صرف امریکہ کا ہم مثال دے رہے ہیں, انگلینڈ کا بھی حال, یورپ کا حال اس سے مختلف نہیں ہے. آلموسٹ اسٹیٹسٹکس آبادی کے لحاظ سے یہی ہے ہر جگہ. انگلینڈ میں بھی یہی سسٹم, یہی نظام ہے, اسی طرح کرائم ریٹ ہے, ایگزیکٹلی یہی حال ہے. امریکہ میں درجنوں شہر ایسے ہیں کہ جہاں رات 9 بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس بات, پاکستان اللہ کا فضل ہے, دنیا میں آپ کہیں مرضی چلے جائیے, پاکستان میں کوئی رات دن کا کوئی پابندی نہیں ہے. جنت, یقین کیجیے جنت ہے.
یہ صرف بم دھماکے جو لیٹسٹ ٹیمپرری دہشت گردی کے حالیہ اور یہ حالیہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر اللہ کے فضل سے چترال سے لے کر ایک طرف سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک دن رات میں آپ کہیں سفر کیجئے اللہ کے فضل سے, کہیں یہ نہیں ہے کہ رات کے بعد گھر سے نہ نکلنا, اٹھا لیے جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے, یہ خطرہ ہوگا. آج کل بھی ہماری پبلک جو ہے آرام سے نکلتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. یقین کرو پاکستان جنت ہے بچے, اللہ کا کرم اور احسان اس ملک پر اتنا ہے. اس امریکہ میں جس کی طرف آنکھیں چندیا جاتی ہیں لوگوں کی, ہم کہتے ہیں اب یہ کرائم سٹیٹسٹکس دیکھ لو, اب فیصلہ کرو کہ امریکہ کا ویزا لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا, اب فیصلہ کرو کہ امریکہ میں جا کے آباد ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ سٹیٹسٹکس ہم نے نہیں بنائے ہوئے, یہ ان کی اپنی قوم کے, ان کے اپنے لوگوں کے, ان کی اپنی قوم اس میں سے گزر رہی ہے. 23 لاکھ ڈاکو قاتل چور اچکے انہوں نے جیلوں میں اس لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, اس لیے سنبھال, اور پھر ان کو کئی سزائیں دے کے مارکیٹ میں دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اپنے جرائم کو رپیٹ کرتے پھریں. جو اللہ کا قانون ہے وہ ہم آگے بات کریں گے, اس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف راشدہ میں کیا نظام تھا, اپنی قوم کے ساتھ بھی ہے. اتنا بڑا ظلم انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا. دوسری قوم کا تو چھوڑو, اگر یہ 60 ارب ڈالر جو یہ ان چوروں قاتلوں پہ خرچ کرتے ہیں, اپنے بھوکے ننگوں پہ, اپنے مسکینوں پہ, یتیموں پہ, بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں, یا انسانیت کی فلاح پہ خرچ کرتے ہیں, It does make some sense, but otherwise یہ تو استغفر اللہ العظیم. اسی طرح چائنیز جوڈیشل ماڈل ہیں, آئیں ذرا تھوڑی سی اس کی مثال بھی آپ کو دیں. چائنا میں بڑے روتلس ہیں وہ, اس حوالے سے بڑے سخت ہیں. یعنی وہ جو چائنیز جوڈیشل سسٹم کا جو خاص بات وہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی دہشت گردی, کوئی کرائم, کوئی جرم, کوئی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے اس میں فیصلہ کرنے میں. امریکہ میں اگر ایک کرمنل پکڑا جاتا ہے, ایک مرڈر پکڑا جاتا ہے, تو پریکٹیکلی مقدمات بھی 15 سال 20 سال. امریکہ میں یہی حال ہے. چائنا میں پریکٹیکلی حال یہ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی ایک آدمی انہوں نے پکڑا جس نے قتل کیا ہوا ہے, اس کو پکڑتے ہیں, صبح ٹرائل ہوتا ہے, پریکٹیکلی شام کو اپیل سنی جاتی ہے, اگلے دن صبح اس کو اسٹیڈیم میں لے جا کے گولی مار دیتے ہیں, اس کا معاملہ وہی ختم. پریکٹیکلی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے اپنے, بلکہ جو گولی ماری جاتی ہے جس آدمی کو, اس گولی کے پیسے بھی اس کی فیملی سے لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ خرچہ ہوا ریاست کا, حکومت کا. ایک پیسہ نہیں خرچتے قاتل, ڈاکو اور چور کے اوپر چائنیز. بالکل اپوزٹ ہے امریکیوں کے مقابلے میں. امریکن 60 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں ڈاکوؤں پہ, وہ گولی کے پیسے بھی اس سے لیتے ہیں کہ تمہاری گولی, ریاست کو ایک گولی تم پر ضائع کرنی پڑ رہی ہے, ذرا گولی کے پیسے نکالو, اور پھر اسی گولی سے مارتے بھی ہیں اس کو. چائنیز اس معاملے میں ایک دوسرے. لیکن چائنیز میں دوسرا ظلم بھی ہے کہ دیکھیے کہ مثلا انہوں نے ایسے ظالمانہ قانون بنا دیے ہیں کہ جو پریکٹیکلی انسانیت کے نام پر تھپا ہے. اپنی آبادی کم کرنے کے لیے انہوں نے لا بنا دیا ہے کہ جس کا دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ دوسرا بچہ مار دیا جائے گا. یعنی بچے مارنے والا سلسلہ تاریخ میں صرف فرعون کیا کرتا تھا, ماؤں کی گودوں سے بچے لے کے ذبح کر, انسانوں کا نہیں ہے. چائنا میں یہ سلسلہ ہوتا ہے آج بھی, وہ آفیشلی بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ انہوں نے قانون, یہ ان کی جوڈیشری کا حال ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون اندھا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. قانون کبھی اندھا نہیں ہوتا, قانون کی آنکھیں ہوتی ہیں, قانون کا ہوش ہوتا ہے, قانون کے پاس سب سے زیادہ مورالٹی اور اسپرچولیٹی سب سے زیادہ قانون کے پاس ہونی چاہیے. ان کے نظام میں آپ دیکھیے تو دکھاتے ہیں کہ وہ جو ایک مورتی یا بت بنا کے رکھتے ہیں کہ جو قانون کی ایک ترازو ہاتھ میں, اس کی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں انہوں نے, اس لیے کہ خود اندھے ہیں, انصاف بھی اندھا ہے, قانون بھی اندھا ہے ان کا, اس لیے اندھے ہوتے ہیں یہ سارے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نعوذ باللہ اندھا نہیں ہے. یہ قانون سب سے زیادہ دیکھنے والا, غور کرنے والا, فکر کرنے والا, سوچ کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک چوری کا مقدمہ آیا, پوچھا کیوں تم نے چوری کی؟ کہنے لگا بھوکا تھا, قحط کا دور تھا, بھوکوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حکومت جو لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی, وہ بھوکے آدمی کو کھانا چوری کرنے پر ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتی. قانون اندھا نہیں تھا, قانون کو وزڈم کے ساتھ استعمال کیا گیا. اور ایسی سینکڑوں مثالیں خلافت راشدہ میں ہمیں ملتی ہیں جہاں اسلامی شریعت کو اتنے وزڈم سے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. آج ہم نے صرف آپ کو بیسک کمپیرزن دیا ہے ویسٹرن جوڈیشل سسٹم کا اور چائنیز جوڈیشل سسٹم کا. ایک طرف کہ وہ اتنا اندھا اور ظالمانہ نظام انہوں نے بھی اپنا بنایا ہوا ہے, وہ کہ ان کے نظام میں یہ, کیونکہ سنگل پارٹی ہے, ایک حکومت ہے, کوئی بول نہیں سکتا, میڈیا کنٹرولڈ ہے, کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. چائنیز اسٹیٹسٹکس کرائم کے اویلیبل نہیں ہے, لیکن کم ہے جرم وہاں, اس لیے کہ وہ روتلس بہت ہے, سخت بہت ہے. آئندہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب میں کہ کون سا نظام ہے, ایران میں کون سا نظام چلتا ہے دنیا, اور پھر اس کو کمپیئر کریں گے پاکستان سے, اور پھر انشاءاللہ خلافت راشدہ کی طرف جائیں گے. آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ویورز, اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ ہم مزید آنے والی ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے جوڈیشل نظام کو ہی, اس کے مزید خد و خال, اور خلافت راشدہ میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا تھا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج زید صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں, تجزیہ کریں, انالیسس کریں, اس پر ریسرچ کریں, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. مزید ڈیٹیل اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ ہو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ آف براس ٹیکس. اللہ حافظ. This program